बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरशाद मलक और मेरे साथ हैं उमैर मक्खन अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पीपल वॉइस, बड़े लोगों की आवाज़। नाज़रीन, आज हम अपने पॉडकास्ट में जिस टॉपिक को लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं वो है कि क्या पाकिस्तान तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। तो आज हमने इस टॉपिक पे मुख्तलिफ़ असूल और क़वाइद ज़वाबित की रोशनी में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अमल करके हम पाकिस्तान को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। नंबर 1 है कि हमें इज़्ज़त करनी होगी। हमें किसकी इज़्ज़त करनी होगी? हमें अपने अहले इक़्तिदार की इज़्ज़त करनी होगी। होता ये है कि हमारे मुल्क में पहले तमाम सियासी जो जमातें हैं वो कहना शुरू कर देती हैं कि मुल्क में इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है, मुल्क में इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान के मसाइल का हल जो इलेक्शन हैं, पाकिस्तान की साख जो है वो इलेक्शन होंगे तो बेहतर रहेगी। जमहूरियत की बहाली के इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फ़ौरन जो जमात हार जाती है, वो जो शिकस्त खा जाती है, तो वो उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। और ये होता है कि हमारे मुल्क में 1/3 जो लोग हैं वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाता है, जो इलेक्ट होके, या जिसके MNA ज़्यादा होते हैं, जो इलेक्ट हो जाता है, तो हम उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। 1/3 लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ हो जाती हैं और बाकी सारा मुल्क, तमाम अपोजिशन जमातें जो इक़्तिदार में नहीं आती, वो लोग जो है वो उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान में जो अवामुन्नास की राय अम्मा है उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाती है और उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर दी जाती है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने तरक्की करनी है, जो 1/3 लोग उस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, वो उस गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ इत्तेफाक कर जाते हैं। हाँ, ये होता है बहुत सारी चीज़ों में। हमारे मुल्क का जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर सवालिया निशानात हैं, और हमारे मुल्क का जो सियासी निज़ाम है वो भी इतना बेहतर नहीं है। लेकिन अगर हम जो 1/3 लोग हैं जो उस गवर्नमेंट की पॉलिसियों की हमायत कर रहे हैं, अगर हम 90% लोग जो हैं ऐसा सोचें कि अब इलेक्शन हो गया है और जिसको हमने मुंतखब करना था वो मुंतखब हो चुका है, अब हमें अपनी इख्तलाफात को छोड़कर सिर्फ उन पॉलिसियों को हमने नज़रअंदाज करना है, उन पॉलिसियों पर तनकीद करनी है जो इस मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ हैं, और जो पॉलिसियाँ इस मुल्क के हक़ में हैं हमें उन तमाम पॉलिसियों की हमायत करनी होगी। ये है पाकिस्तान के आगे बढ़ने का एक असूल। मैंने इसको जो स्लोगन दिया है, यानी फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि हमें इज़्ज़त करनी होगी। हमें इज़्ज़त करनी होगी अपने वज़ीर आज़म की, हमें इज़्ज़त करनी होगी अपने सदर की, हमें इज़्ज़त करनी होगी अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, हमें इज़्ज़त करनी होगी अपने चीफ़ जस्टिस की, हमें इज़्ज़त करनी होगी अपने मीडिया हाउसेस की। यानी ये जो गवर्नमेंट के तमाम पिलर्स हैं, अगर हम उनकी इज़्ज़त व एहतराम करेंगे और सियासतदान ख़ुद आपस में बैठकर एक फ़ैसला कर लेंगे कि भाई हमने इस मुल्क में जब आइंदा इलेक्शन करवाने हैं तो उन इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उसमें हमें किसी किस्म की धांधली की, किसी किस्म के फॉर्म 47 की, फॉर्म 45 की या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये मसला ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। असल में होता ये है कि एक गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है और बाकी लोग जो है वो उसके मुखालिफ हो जाते हैं। हम अगर सियासतदान अच्छे हों, अगर बेहतर इनकी सोच हो, पाकिस्तान के हक़ में हो, तो
ہونا یہ چاہیے کہ تمام لوگ جو ہے ایک جیسے میثاق جمہوریت ہوا ہے، تمام جماعتوں کو میثاق جمہوریت کے ذریعے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، ایک اتفاق کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے، اور جب الیکٹ ہو جانا ہے تو گورنمنٹ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں عزت کرنی ہوگی ان تمام لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے عزت سے نوازتا ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ سے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر ایک بندہ جو عزت کے قابل نہیں ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں تو وہ گزارا ہو جائے گا، یعنی اس سے آپ کی جان بچ جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ، ایک ایسا شخص جس کی عزت کرنی لازمی ہے، اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم بچ نہیں سکتے۔ تو امام غزالی کے اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو جو ہے ریکارڈ کروانے کا جو ارادہ کیا ہے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ اچھے ہیں، مقصود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، ان کو عزت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان پھلے پھولے، تو ہمیں اپنے اہل اقتدار کی عزت کرنی ہوگی اور ان کی بات کو فالو کرنا ہوگا، ان کی بات کو ماننا ہوگا۔ اب آگے چلیں کہ ہمارا دوسرا کیا اصول ہونا چاہیے۔ ہمارا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں سننا ہوگا، ہمیں سننا ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ جو پالیسیاں بناتا ہے، جو سسٹم ایک بناتا ہے، جو پیکج عوام کے لیے تیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ تمام کا تمام پیکج جو ہے وہ صحیح ہے، میری جماعت اور میری جماعت کے لوگ ہی عقل کل ہیں۔ اس میں اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخالف کو بھی سننا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان کا نام جو ہے روشن ہو دنیا میں، تو اس کا یہی اصول ہے کہ ہمیں اپنے مخالف کی بات کو غور سے سننا ہوگا۔ اب اس سننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے مخالف کی بات کو سنیں گے، ایک تو جو ہے ہماری غلطیاں جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی، غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور دوسری جو پالیسیاں ہم نے اس عوام کو، عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرتب کی ہوتی ہیں، اس میں اگر کسی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ جو پالیسی ہے، جب وہ پیکج ہے، جب عوام الناس کے پاس جائے گا تو وہ عوام الناس اس سے بہترین طریقے سے مستفید ہو سکے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمارا دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں سننا ہوگا۔ ہمارا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں عزت کرنی ہوگی، اور ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سننا ہوگا۔ اب ہمیں اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ہمیں کس طرح سوچنا ہوگا۔ سوچنا ہمیں اس طرح ہوگا کہ دیکھیں معرکہ حق میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے۔ انڈیا اب پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک ہے، اور انڈیا کی فوج پاکستان سے تقریباً 4 گنا زیادہ بڑی فوج ہے، اور اس کا بجٹ جو ہے ہم سے تقریباً 6-7 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس معرکہ حق میں جو فتح سے نوازا ہے، تو کیا پاکستانی قوم پر کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمیں یہ فتح کس وجہ سے نصیب ہوئی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات جو ہیں وہ
اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اور پاکستان کی تمام آرمی جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرتا ہے تو ہمیں اس سے مخالفت ہونے کے باوجود بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس فتح کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ میرے ملک کی فتح ہے۔ جب ہم ایسا سوچیں گے، جب ہم ایسا خیال کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ ناظرین حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ تو اس لیے میرے معزز دوستوں، میرے معزز بھائیوں، میرے معزز پاکستانیوں، آپ سے یہ گزارش ہے، آپ سے یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان پھلے پھولے، پاکستان آگے بڑھے، تو ہمیں امام غزالی کے اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی شخص کو کی آپ عزت کرتے ہیں، کسی شخص کی آپ احترام کرتے ہیں، اگر وہ اس احترام کے قابل بھی نہیں ہے تو آپ امام غزالی کہتے ہیں گزارا ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا، آپ کو کوئی اس کے بارے میں کوئی اتنا سخت سوالات نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو، ایک ایسی حکومت جس نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا ہو، ایک ایسی فوج جس نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا ہو، ایک ایسی فوج جو پاکستان کے حق کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف دہشت گردوں سے لڑ رہی ہو، اور جو پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ کی جو نوازشات ہیں، اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کا جو فضل ہے، وہ اس ملک پر ان شخصیات کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں ان شخصیات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم کریں گے تو پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، پاکستان پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ براہ مہربانی ہمیں ان تمام 3 اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں عزت کرنی ہوگی، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں سننا ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تب ہی پاکستان جو ہے، پاکستان کو جو ہے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان کو دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی تھی، پاکستان کے جو قرضے تھے جو ہماری حکومت ہے وہ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اللہ نے ایسے اشخاص کو ہمارے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے چنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے، یہ جو ہے دین اسلام اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان شخصیات کے ذریعے پاکستان کو جو ہے دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اور پاکستان کو عزتوں سے نواز رہا ہے، تو ہمیں ان 3 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔